अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद बिल आखिर सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी, आज सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात भी उनका जो एक अमल था वो मुकम्मल हो चुका है और अब वोटिंग का अमल और जो गैर सरकारी नताइज हैं वो भी हमारे सामने आना शुरू हो गए। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात PTI की जानिब से, जो PTI के नाराज़ रहनुमा हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और एक उम्मीदवार की जानिब से विड्रॉ ना करने के बायस ये जो वोटिंग का अमल था वो भी हुआ। इससे हटके अगर हम बात करें तो PTI के जिन जमातों से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो JUIF हो, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, लेकिन सेनेट इंतखाबात में किसी हद तक हमने देखा कि उनका PTI का उन जमातों के साथ इत्तेहाद जो है वो हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद के बाद वफाक में भी इन जमातों के साथ बात हो सकती है, बातचीत आगे बढ़ सकती है या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अलावा जो वफाकी हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है या वफाकी हुकूमत की जो मुख्तलिफ जो उनके फ़ैसले हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा या फिर चीनी इंपोर्ट करने के हवाले से जो इशूज़ हैं, वो इशूज़ जो हैं वो भी इस वक्त काबिले अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं उन पर ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर बल्कि बाहर भी बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कुछ इत्तेहादी रहनुमाओं की जानिब से कि वो फ़ैसले जो हाल ही में किए गए या अब किए जा रहे हैं वो काबिले अफसोस हैं कि पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट की जा रही है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों पर भी तनकीद सामने आ रही है। फिर एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फ़ैसले किए गए हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आज सेनेट के इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस हवाले से हमने देखा कि बहुत सी मुशावरती इजलास भी हुए, सूबे के अंदर भी बातचीत हुई। फिर हमने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, JUI या नून लीग का एक इत्तेहाद भी इलेक्शन की सूरत में सामने आया। मखसूस नशस्तों पर होने वाली तनकीद से लेकर PTI के साथ इत्तेहाद के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, सर आप बतौर सीनियर सियासतदान क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें यही ऑप्शन था या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए? देखिए, आपको भी पता है कि KP बलूचिस्तान में खासकर बट ओवरऑल सेनेट में ये एक बड़े अरसे से इशू रहा है कि जहां हॉर्स ट्रेडिंग खरीदो फरोख्त होती है मेंबर्स की और कई करोड़ों में एक एक वोट जो है वो बिकता था और उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो नाराज होती थी। खासकर वो जो कि जिनके मेंबर्स जो हैं वो बिक जाते थे। इमरान खान साहब ने तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे स्टैंड लिया था कि जी ओपन वोटिंग होनी चाहिए। ओपन हो नहीं सकते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका यही तरीका है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेजॉरिटी दिखाएं और ये फैसला कर लें कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देनी। और उसका एक ही तरीका है कि भाई जितनी आपकी बनती हैं सीटें उतनी ही आप जो है वो कैंडिडेट्स खड़े करें ताकि तमाम के तमाम जो हैं वो अनअपोज्ड आ जाएं, क्योंकि उसके बगैर जो इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इस सारी चीज़ को रोकना। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि सब पार्टीज ने ये फैसला किया कि हमने मिलके इलेक्शन करना है। अब डिसेंटिंग वॉइसेस आती हैं जो जिसको टिकट नहीं मिला या जो डिस्कंट्रोल उस लिहाज से है कि जी मुझे एक पोजीशन मिलनी चाहिए थी और मेरा ज़्यादा हक है, तो वो तो हर वक्त होता है। लेकिन आई थिंक बाय एंड लार्ज वो भी इशू अंडर कंट्रोल आ गया। सो इट विल बी अ गुड थिंग कि जो है मिलजुल के ये इलेक्शन हो। लेकिन नवीद कमर साहब, जो जेस्चर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम आप समेत तमाम जमातों ने दिया है, आप समझते हैं कि इसको ये एक मिसाल जो है वो वफाक में भी दी जा सकती है या इसके बाद कोई बातचीत का दरवाज़ा भी खुल सकता है, कोई बातचीत PTI के साथ हो सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ा एक लिमिटेड पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन हुई है
بلکہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ ایون کے پی کی جو اسمبلی کا فیوچر ہے اس میں نیسسریلی یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کرتی ہیں، آپس میں کوآرڈینیشن ہے اور کوئی راستے نکالتی ہیں جہاں ضرورت پڑے. سو دیٹ از دا پازیٹیو پارٹ آف اٹ. لیکن ساتھ ساتھ دونوں سائڈس یہ اسرٹ کر رہی ہیں کہ جی ہم آگے جا کے ہم اپنی پوزیشنز رکھیں گے. فار ایگزامپل یہ ایشو آ رہا ہے کہ ول دیر بی نو کانفیڈنس ووٹ کے پی اسمبلی میں، تو اس کی بھی اس وقت تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا ون وے اور ادر کہ جی نہیں اب ہم نے کوآپریٹ کیا آپس میں تو کچھ نہیں ہوگا. وہ جیسے جیسے حالات چینج ہوں گے تو اس لحاظ سے ہی سچویشن ڈیولپ ہوگی. تو مطلب وہ نو کانفیڈنس والا آپشن ضرور موجود ہے سر، لیکن استعمال کب ہوگا یہ وقت بتائے گا. وہ ہوتا ہے، ابھی استعمال ہوتا ہے یا نہیں، نمبر اسکیم کیا بنتی ہے، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ ایون آج کی جو کوآرڈینیشن تھی اس میں جو پی ٹی آئی کے ممبرز تھے دو وہ آزاد نام سے ہی وہ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اکثریت اس سائڈ پہ تھی. اور جو سو کالڈ اپوزیشن ہے، جو باقی جماعتوں کا جو کولیشن ہے وہ جو ہے اس کے نمبرز اس لحاظ سے کم تھے. سو اف دیٹ چینجز تو پھر اس پہ آگے دیکھا جائے گا. لیکن نوید قمر صاحب، حال ہی میں ہم نے یہ جو چینی امپورٹ کرنے کا ایک معاملہ تھا اس کی ڈسکشن ہم نے پارلیمان کے اندر بھی دیکھی، باہر بھی ہم نے تنقید ایک اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی ان کی بھی ایک آرا جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی اور اس کے بعد اب امپورٹ کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سر اس فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں میں اپنا تو ویو پوائنٹ ضرور اس میں دے دوں. پہلے چیز یہ کہ خرابی اس بات میں ہے ہی نہیں کہ امپورٹس ہو. جب اوپن ٹریڈ ہوتا ہے تو ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں، امپورٹس بھی ہوتی ہیں. یہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ ہی غلط ہے. دیکھیں حکومت کو اس ساری چیز سے باہر ہونا چاہیے. اب میرے خیال میں کہ پاکستان میں کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا، پروڈیوسر کو بھی فائدہ ہوگا، جو فارمر ہے جو کہ را مٹیریل شوگر کا استعمال پرووائڈ کرتا ہے، سب کو ہوگا اگر حکومت. اب آپ کبھی بھی مارکیٹ کو اس لحاظ سے کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ایک پرائس فکس کی. آپ کو یاد ہے کہ یہ جوڈیشری نے بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا اور بری طرح سے فیل ہوا تھا. آپ فکسیٹڈ کیوں ہے؟ ایک تو شوگر اتنی کوئی اسٹیبل چیز نہیں ہے کیونکہ آٹا وغیرہ جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. شوگر تو از ناٹ یور لائف اور ڈیتھ ایشو. اس کو اس میں سے ہاتھ نکالیں، جہاں مارکیٹ جا کے اسٹیبلائز ہوتی ہے وہاں آپ اس کو اسٹیبلائز کریں. باقی ایشو رہا کارٹیلز اور مونوپولیز کا، تو آپ کی کمپٹیشن کمیشن کیا کر رہی ہے؟ اگر وہ یہ اتنا آبویس کارٹلائزیشن کو بھی بریک نہیں کر سکتی تو پھر تو خواہ کی تنخواہیں لے رہی ہے نا. اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی کہ کارٹیلز کو ختم کریں. باقی پرائسز جو ہے وہ مارکیٹ نے فکس کرنی ہے، وہ مارکیٹ کو کرنی. لیکن سر پھر اس کے ساتھ ایک تنقید تو حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ کا کیبنٹ کا حصہ تھے، تو اس وقت بھی زرداری صاحب جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے. آپ اس وقت کابینہ میں شامل تو نہیں ہے سر، لیکن یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے کوئی حکومت کے ساتھ بات کی ہے بطور اتحادی جماعت؟ ناظر دیکھیں، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو سوشلسٹ ماڈل پہ چلانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو آپ ہر چیز پہ پرائس فکس، گورنمنٹ ایک لسٹ بنا لے پیٹرول آج اتنا کا ہوگا. ہم جو آدھا تیتر آدھا بٹیر کرتے ہیں نا اس میں تو کھاتے ہیں. اس وقت جو تنقید اس حد تک تو درست ہے کہ گورنمنٹ اتنے ٹیکسز بڑھا دیتی ہے کہ باہر مارکیٹ میں اگر پرائس گرتی بھی ہے انٹرنیشنلی، کیونکہ پیٹرول آپ خود تو نہیں پروڈیوس کرتے نا، پیٹرول تو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو جو دنیا کی پرائس ہوگی وہی ہوگی نا. گورنمنٹ بیٹھ کے نہیں سوچتی کہ آج چلیں اوپیک والی پرائس جو ہے وہ اتنی ہوگی. جو اوپیک فکس کرتا ہے وہ اوپیک کی پرائس ہوتی ہے. آپ نے اپنے ٹیکسیشن سے اس کو اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو کریں. اس وقت آپ کے پاس کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے وہ گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ آپ سبسڈی ادھر ٹیکسیشن سے دیں،
تو پھر آپ نے اس کو باقی یہ ضرور ہو رہا ہے اس وقت جو ایکچولی جس پہ تنقید ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے ریونیوز جو ہیں دوسری سائڈوں سے نہیں لے سکتے تو آپ پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے قیمت ایز اٹ از 100 روپے تو آپ نے ادھر سے اٹھا لیا ٹیکسیشن کا تو جو لیٹر کی قیمت ہے وہ تو آدھی سے زیادہ وہ ٹیکس میں جاتی ہے نا تو گورنمنٹ کو ادھر دیکھنا چاہیے بجائے اس کے باقی جو امپورٹ پرائس ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو جو پرائس ہوگی وہی چلے گی. سر حال ہی میں یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا اس پہ کچھ خطوط لکھے گئے تھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے پھر اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے بھی اسپیکر صاحب کو اس حوالے سے سر کوئی پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر تو اپنی مدت پوری کر چکے ہیں اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے کوئی بات چیت کا آغاز ہوا ہے؟ میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اور فرینکلی اسپیکنگ میرا تو خیال ہے کہ اس حکومت کو سوٹ کر رہا ہے کہ یہی کنٹینیو کرے اور کوئی نیا نہ اپوائنٹ ہو. یہ تو پھر اب اپوزیشن کو سوچنا چاہیے نا کہ اس میں تھوڑا سا پریشر ڈالیں کہ نئے سرے سے پروسیس شروع ہو. اگر آپ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرو گے تو پھر یہ بیٹھے رہیں گے پھر فیصلے بھی آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے آ رہے ہیں. سر یہ حکومت کو سوٹ کرتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کو سر کیا سوٹ کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی چیف الیکشن کمشنر آنے چاہیے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جو فیئر بات ہو وہی ہو. ہمارا خیال ہے کہ پروسیس کو تو چلنا چاہیے لیکن اگر پروسیس کو چلانے کے لیے جو کنسلٹیز ہیں ان کے بیچ میں ہوگا نا. پیپلز پارٹی تو بیٹھ کے اس پہ ایڈیٹوریل تو لکھ سکتی ہے لیکن ایکچولی کام تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے کرنا ہے نا. بالکل بالکل سر. لیکن سر اسی تناظر میں اب آپ کے علم میں ہوگا کہ بیچ میں کچھ خبریں زرداری صاحب سے متعلق آئیں جن کی تردید ہو چکی ہے لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کی ہم نے کچھ روز قبل بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم اسی اسمبلی کے دوران کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے. بطور اتحادی جماعت سر آپ کو کچھ علم ہے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ واقعی کوئی حکومت ارادہ رکھتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کا؟ نہیں نہ میرے علم میں نہ ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے نہ کنسلٹیشن ہوئی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے کچھ لوگ اپنا چورن بیچنے کے لیے ہر قسم کی خبر فلوٹ ہوتی ہے پھر کبھی شوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے کبھی اس پہ کچھ دن تک چلتی ہے پھر آپ کے ٹاک شوز بھی چلتے ہیں آپ کے اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں بھی تبصرے ہوتے ہیں لیکن جب تک کوئی سبسٹینٹیو چیز نہیں ہے تب تک یہ ساری باتیں فضول ہیں. نوید قمر صاحب یہ میں منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں سر کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت پیش کی جا سکتی ہے. تو میں جو ایکچوئل آپ کو سچویشن آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں وہ تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی چیز آتی نہیں ہے کوئی مسودہ سامنے نہیں آتا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوتی اکراس پارٹیز تو پھر فضولی بات ہوئی. اچھا سر ایک سوال جو آپ سے کئی مرتبہ ہوا بھی ہے کئی لوگوں نے آپ سے سوال کیا ہے وہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ کب بننے جا رہی ہے اور یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں یا گیلانی صاحب نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ یا تو ہمیں حکومت کا حصہ بننا چاہیے یا حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے. تو کیا قیادت کو سر اس طرح کی تجویز دی گئی ہے یا دوبارہ حکومت نے آپ کو کوئی دعوت دی ہے کیبنٹ میں شامل ہونے کی؟ خود یہ ایشوز ریز کرتے ہیں فلوٹ کرتے ہیں پھر آپ ساری دنیا سے تبصرے لیتے ہیں پھر ساری دنیا جو بھی دیتی ہے اس کے بیسس پہ آپ فردر انالیسس کرتے ہیں. کچھ بھی تو نہیں ہے ایسا کوئی ایسا ڈسکشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسا آفر ہے نہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انڈیکیشن دی ہے کہ ہم یہ آفر آیا تو ایکسیپٹ کریں گے. تو پھر تو یہ بس ایسے ہی گپ شپ کی بات ہے نا. I'm sorry you are asking me one after another issues جو کہ گپ شپ والے ہیں تو this cannot be a serious commentary on. اچھا نوید قمر صاحب سر ایک آخری مختصر سوال ہوگا جو ہم سیاسی استحکام کے حوالے سے ملک میں بات کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور اب وہ تحریک چلانے جا رہے ہیں. سر سیاسی استحکام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر چیلنجز اپنی جگہ لیکن یہ سیاسی استحکام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بات چیت ہو یا کمیٹی جو پہلے بنی تھی اس کو دوبارہ فعال کیا جائے؟ دیکھیں I don't know میں تو حیران ہوں
کہ اگر پی ٹی آئی نے ابھی تک بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حکومت یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی انڈر پریشر آتی ہے، بٹ ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ عمران خان صاحب کے حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ ڈٹرمن ہوتی جا رہی ہے. ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں دن آئیں گے فلاں دن آئیں گے، پھر پوسٹپون کر دیتے ہیں، پھر اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں. نان سیریس طریقہ ہوا نا. اس طرح سے تو نہیں، ملک کے لیے تو خراب ہے ہی، بیکاز وہ یہ جو پکچر جا رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے ہر وقت انڈر سیج اس لحاظ سے ہے، بٹ اس سے ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. کوئی گورنمنٹ نہیں ٹاپل ہو رہی، کوئی چینج نہیں آ رہی، نہ ہی اگر یہ سڑکوں پہ آ بھی جاتے ہیں تو اس سے بھی کوئی اس قسم کی چینج آئے گی، کیونکہ وہ مومنٹم نہیں ہے، وہ ماحول نہیں ہے. اور بار بار لوگوں کو موبلائز کر کے اور ان کو تھکا دینا جو ہے وہ بھی تو کوئی سیاسی عقل مندی نہیں ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ٹھیک ایٹ ہے. دی اپروپریٹ ٹائم اف اٹ ڈز. ادروائز پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آپ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، آپ پلیز اس میں اپنا رول پلے. چل ٹھیک ہے نوید قمر صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، نوید قمر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ ٹکٹس کے معاملے پر کچھ رہنما ناراض ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ان میں سے جو ناراض رہنما ہیں پی ٹی آئی کے عرفان سلیم صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا ذکر کیا تو اس میں کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ رہے تھے، اور عرفان سلیم صاحب بھی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. عرفان صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے تحفظات اور جو دیگر رہنما تھے ان کے تحفظات سینٹ انتخابات اور ٹکٹس کے معاملے پر سامنے آ رہے تھے، لیکن آپ نے وڈرا تو کر لیا ہے ایک، لیکن امیدوار جو ناراض رہنما ہیں وہ ابھی بھی انہوں نے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیا، اور اسی وجہ سے ووٹنگ کا عمل بھی ہوا. آپ سے کیا بات ہوئی؟ آپ نے کس بنیاد پر جو ہے وہ وڈرا کیا؟ کیا گفتگو ہوئی آپ کی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ؟ دیکھیں، میرے جو تحفظات تھے یا جو کچھ بھی تھا، میں نے ایز اے پروٹیسٹ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو میں نے کہا ہے کہ ایز اے پروٹیسٹ میں اپنے کاغذات واپس لے رہا ہوں. یہ جو پروسیس ہوا ہے، جس طریقے سے ٹکٹ ڈسٹریبیوشنز ہوئی ہے، جس طریقے سے یہ تمام معاملات ہوئے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں، وہ معاملات غیر شفاف تھے. میں اور بہت سارے لوگ، بہت سی پوری پارٹی کی میکسیمم لیڈرشپ جو ہے وہ ان معاملات سے جو تھی وہ مطمئن نہیں تھی. اور بذات خود میں، ہمارے ساتھ جتنے اور لوگ تھے، اب چونکہ عائشہ بانو میڈم ہیں، ارشاد حسین صاحب تھے، وقاص اورکزئی صاحب تھے، اس طرح خرم ذیشان صاحب ہیں، وہ تو ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز ہم ان کی استقامت کی دعا بھی کرتے ہیں. جو بھی تھا وہ تمام منظرنامہ ہمارے سامنے. میں تو ان تحفظات جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے آج بھی، لیکن ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں پہ پارٹی کو دیکھنا پڑتا ہے. ہمیں جہاں سے پیغام آیا اور اس کے بعد میرے خیال میں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ورکرز جو پشاور میں بغیر میری اس کے جو ہے وہ نکلے تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا. لیکن یہ بھی عرفان صاحب خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ کچھ آفرز بھی کی گئی ہیں آپ رہنماؤں کو، یا جن نے وڈرا کیا ہے. کیا ان خبروں میں صداقت ہے؟ کیا کوئی پیشکش ہوئی تھی؟ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہم جو لوگ کھڑے تھے، ہم میں سے میں اپنی عائشہ بانو میڈم کی، ارشاد حسین صاحب کی اور خرم بھائی کی، بھائی میں ان کے بہاف پر بھی میں بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی کہا گیا یا جو آفرز بھی آئی ہیں، ہم نے سب کو رد کیا ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہے، نہ تھی، نہ رہے گی. نہیں، لیکن آپ کو صوبائی حکومت کی جانب سے یا پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے کوئی پیش ہوئی تھی؟ عہدوں کی بھی پیشکش ہوئی ہے، پوزیشنز کی بھی پیشکش ہوئی ہے، لیکن ہم نے ان سب کو جو ہے وہ رد کیا. آپ دیکھ لیں، ہمیں کہا گیا کہ جو ہے وہ آپ ویڈیو میسیجز کے بغیر جو ہے وہ آپ اپنے ہمیں وہ بھیج دیں، لیکن ہم پارٹی لیڈرشپ کو جو ہے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور ہم یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں کافی حد تک.
کہ پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے. آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کے ورکرز جو دن رات محنت کریں، جن کو جو شہید ہوں، جو زخمی ہوں، جو معذور ہوں، جو پچھلے 3 سالہ دور جو گزرا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں ہمارے کئی کارکنان جو ہے وہ شہید ہوئے. ہمارے اس پشاور میں جو ہمارے پشاور کے اپنے 6 کارکنان کو شہید کیا گیا، ڈائریکٹ اسٹریٹ فائر کر کے مارا گیا ادھر پشاور میں 9 مئی کے دوران میں جو فالس فلیگ آپریشنز تھا ان کا. میں تو اور انہوں نے جتنی تکلیفیں گزاری، پھر 4 اکتوبر کا آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ 26 نومبر میں جو کچھ ہوا، اور آج تک ان تمام تر مصائب اور مشکلات اور سب کچھ کے باوجود بھی پارٹی کا کارکن جو کھڑا ہے. تو میں نے تو اپنے اس پارٹی کے، دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں تھی، میرے ساتھ کافی مرتبہ یہ ہوا ہے، میں ہمیشہ چپ کر جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ اس چیز کو چیلنج میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی پارٹیوں کے اندر یہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یہ نظریے کے بنیاد کے اوپر اور منشور کے مطابق کے نام کے اوپر اور اپنی پالیسی کے اوپر چلتی ہیں، یہ کسی فرد واحد کے فیصلے کے اوپر نہیں چل سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹکٹس دیے گئے ہیں یا یہ جو لسٹ سامنے آئی ہے، ان پر آپ نے تحفظات کا اظہار تو کیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناموں کی منظوری خان صاحب نے نہیں دی یا کسی اور نے دی ہے، یا اس فہرست میں کوئی رد و بدل کر دی گئی ہے؟ دیکھیں وہ بات اب دور رہ گئی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں نا، جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن کا آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، صوبائی پارلیمانی بورڈ بنتا ہے، پھر وہ اپنی سفارشات بھیجتے ہیں، مرکزی پارلیمانی بورڈ کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہے. جو ہمارے خان صاحب اس وقت پچھلے 700 دنوں سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، ان کو قید کیا گیا ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو پھر آپ کو شفافیت لے کے آنی پڑے گی. ایک تو یہ ہے نا کہ خان صاحب خود باہر اور وہ کہیں کہ جی یہ ہے، وہ الگ بات. دیکھیں خان صاحب کی بات کے اوپر یا انہوں نے جو اس کے اوپر کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم اس طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں کہ جو لسٹ پرووائڈ کی گئی، وہاں پر جو لوگ گئے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. لسٹ کو سائڈ پہ رکھا گیا اور ایک شخص جا کے ملتا ہے اور وہ آ کے باہر کہتا ہے کہ جی یہ ڈیسائیڈ ہوا، یہ خان صاحب نے کہا. دیکھیں ہم صرف یہ کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو جلد سے جلوس کرتے ہیں، آپ کے لیے مارے کھاتے ہیں، آپ کے لیے روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں، آپ کی تحریک کو دوام بخشتے ہیں. میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں نا، مجھے بتائیں کون سی پارٹی میں ایسا بے لوث کارکن موجود ہے جو تحریک انصاف میں اس وقت باوجود اس کے کہ وہ گولیاں کھا کر، شہید ہو کر، زخمی ہو کر، معذور ہو کر، اس کے باوجود بھی عمران خان کے نظریے کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ دیکھ لیں یہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا، یہ تو آگ اور خون کا دریا پار کر کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے، جن کے پاس نشان تک نہیں تھا، وہ لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ نشان پہنچائے گئے اور یہ ان لوگوں کو باہر نکالا گیا. لوگ باہر آئے اور لوگوں نے نکل کر جو ہے وہ ووٹ ڈالا. اس کے بعد تو پھر دوسری رائے نہیں ہے. جب کارکن اس حد تک جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پارٹی لیڈرشپ بھی ان کو رسپیکٹ دے. جس طرح کی رسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ پارٹی لیڈرشپ تو رسپیکٹ مانگے. اب یہ جو اختلافات سامنے آئے ہیں، اب ان سینٹ انتخابات کے بعد آپ صوبے کے اندر یا پارٹی کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اختلافات کے حوالے سے، یا صوبے کے اندر کیا منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے، خرم نے یا عائشہ بانو میڈم نے یا ارشاد حسین صاحب جو سٹینڈ لیا تھا، اس سٹینڈ کے اوپر آج بھی ہم کھڑے ہیں. وہ سٹینڈ جو ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ پارٹیز کے اندر جو معاملات ہیں وہ شفافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو بھی ٹکٹ دینا ہے لیکن ایک شفاف طریقہ کار اختیار کیا جائے. آپ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے کہ تاکہ آپ کے اوپر یہ کوشچنز ریز نہ ہوتے. دیکھیں نا، پہلی پولیٹیکل کمیٹی ہوتی ہے، ادھر میں ڈیسیجن دوسرا ہوتا ہے، پھر دوسری پولیٹیکل کمیٹی بلائی جاتی ہے، اس میں ڈیسیجن دوسرا ہوتا ہے. ہم تو انتہائی فلیکسیبل تھے. ہم سے ملاقات نہیں کی گئی، ہم سے انکار کیا گیا بہت ساری جگہوں کے اوپر. اور پھر اینڈ میں جو کچھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں پیچھے ہٹنا تھا. ہم ہٹے ہیں، لیکن ہم ایز اے پروٹیسٹ جو ہے ہم نے اپنے کاغذات واپس لیے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ شفاف طریقے سے ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک فرد واحد کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پوری پارٹی چلتی رہے. دیکھیں نا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی تو اب پارٹی کے ورکر کی پھر کوئی حیثیت نہیں.
چلیں ٹھیک ہے عرفان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین عرفان سلیم کی جو انتخابات کے حوالے سے یا پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے تحفظات تھے وہ آپ نے سنے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا ذکر کیا اور جو وہاں پر پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے تحفظات سامنے آ رہے تھے اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سینٹ انتخابات ہوئے اس میں ایک بڑی بات تو یہ سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جماعتوں کے ساتھ تحفظات تھے انہی کے ساتھ ایک طرح کا اتحاد بھی کیا گیا. پھر وہاں پر پارٹی سے ناراضگی کے حوالے سے بھی کچھ رہنما اپنے تحفظات کا اظہار کریں. یہ جن پارٹیوں کے حوالے سے آپ کے تحفظات تھے ان کے ساتھ وہاں پر الیکشن میں اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہوگا یا تنقیدی آوازوں میں کوئی اضافہ ہوگا؟ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں ناحق پابند سلاسل ہیں اور ان تک ملاقات جو ہے وہ محدود ہو چکی ہے. فیملی وکلا ہم تمام لوگ نہیں مل پاتے. انفارمیشن کا بھی جو ہے فقدان ہے. ان تک باہر کی صورتحال اور اندر کی جو صورتحال ہے باہر آنے کے اندر بھی یہ گیپ ہے. آج خان صاحب باہر ہوتے تو جو آج صورتحال ہے یا مسائل ہیں وہ نہ دوچار ہوتے بلکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے چل رہے ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو کارکن نے آواز بلند کی. اگر مرزا افریدی کے حوالے سے ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس پر بولا, لیکن کیا پی ایم ایل این کے کارکنوں نے کوئی آواز بلند کی کہ امیر مقام کے بیٹے کو کیوں ٹکٹ دیا گیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے آواز بلند کی کہ سینیٹر طلعت جو ہیں وہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ وہ تو مالدار آدمی, یعنی مالداروں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں, اس پر ان کے کارکنان خاموش کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ وہ کیوں نہیں آواز بلند کر رہے؟ ہمارے کارکن جن کے بارے میں آپ کلٹ کہتے تھے, جن کے بارے میں آپ انتشاری کہتے تھے, یہ شعور نہیں رکھتے, یہ بڑے بس فالو کرنے والے لوگ ہیں. آج وہی کوئی پاکستان کے اندر کسی جگہ پر بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہوئی ہے تو وہ بولتے ہیں, چاہے وہ عدالتوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ آئین کا معاملہ ہو, چاہے وہ قانون کا معاملہ ہو, چاہے وہ کسی کے بنیادی حقوق سلب کرنے کا معاملہ ہو, چاہے سینٹ انتخابات ہوں یا کوئی اور نومینی ہو. نہیں لیکن اس وقت نعیم صاحب جو بات ہو رہی ہے وہ تو ابھی جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو سینٹ کے ٹکٹس کا معاملہ ہے جو لسٹ تھی اس میں شاید رد و بدل کی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے؟ دیکھیں رد و بدل جو ہے میری تو ایکسیس ہی نہیں ہے, میں تو مل ہی نہیں پایا. اور جہاں تک ملاقات کی بات ہے باقی بہنوں کی تو وہ کل ملاقات مزید ہوگی, وہ بتا دیں گی کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو لیما اپنے بیان دی انہوں نے کہا کہ پارٹی مشاورت سے, یعنی سیف صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا, خان صاحب نے, ظہیر عباس صاحب بھی تھے, اور مشاورت کر کے فیصلہ کرے. پولیٹیکل کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس کے علاوہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا, تو وہاں گفتگو ہوئی. بہرحال مزید اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ خان صاحب کل ملاقات ہوگی تو کل مزید موقف آ جائے گا. دیکھیں یہ تو ہماری حد تک ہمارا ورکر تنقید بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے, لیکن دوسری طرف کوئی, میں وہی بات کر رہا ہوں نا, وہاں تو بات نہیں کی جا رہی, وہاں تو کوئی آواز بلند نہیں کرتا. نہیں لیکن سر پھر اس سے تو ایک تاثر یہ ملتا ہے نا کہ باقی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ تو لیڈرشپ کا فیصلہ مانتے ہیں اور یہاں پر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, تو کیا پھر کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لسٹ ہے یہ خان صاحب نے اس کو حتمی شکل نہیں دی؟ آپ کارکنان سے پوچھیں نا کہ امیر مقام کے جو بیٹے ہیں ان کا کیا کرائیٹیریا تھا, کون سی انہوں نے قربانی دی ہوتی. اختیار ولی وہ مجھ سے, میری اس سے لڑائی ہوئی, مار پیٹ بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن جیل تو اس نے کاٹی ہے. پھر اگر آپ نے میرٹ پر دینا تھا تو اس کو دیتے ٹکٹ. طلعت نے کیا کیا, پیپلز پارٹی کے اندر کتنے لوگوں نے مار کھائی ہے, آج اسمبلیوں میں نہیں ہے, ان کو ویسے فڈے لائن کیا ہوا ہے, اور ان کا کیا مقام. تو یہ بات نہ کیجئے کہ ہمارے کارکنان نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ صرف اور صرف عمران خان ہے اور ان کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے, کوئی ہوتا ہے تو اس پہ تنقید کرتے ہیں. وہاں تو تنقید والا ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. وہاں تو انہوں نے تنقید والی جو ہے وہ نبض جو ہے وہی بند کی ہوئی ہے, وہ تنقید والا خانہ ہی بند ہے. وہ دماغ کے اندر جو ایک ذہن والی اور خود سے بات کرنے والی جو ہے وہ بات ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے. یہ تو بالکل یوں تابعداری والا معاملہ ہے, خودداری تو نہ رہی. ہمارے لوگ خوددار ہیں, باشعور ہیں, انہیں محسوس ہوتا ہے کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی ہے تو آواز بلند کرتے ہیں. بلوچستان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ بات کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب
کہ جناب ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے. بلوچستان کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن یہ واقعہ عید سے پہلے کا ہے، یعنی عید تک آپ کو کوئی خبر ہی نہیں تھی. عید سے پہلے کا واقعہ اور آج تک آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، کوئی آپ کو اطلاع نہیں تھی. جو ہی سوشل میڈیا کے اوپر بات ہوئی تو آپ کو خیال آ گیا. تو یہ ان کی نااہلیت ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ خالی بیان تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کی نااہلیت کیونکہ عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا تو انہوں نے جس جگہ خوش رکھنا ہے اس کو وہ خوش کیے ہوئے ہیں. اب اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ جس طرح وہاں عدالت جو ہے حکم دے رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کا حکم آ گیا کہ اب گورنر حلف لیں گے. بھائی ہمیں دکھا دیں کہ کہیں پر کورم پورا نہ اور اسپیکر صاحب یہ کہیں کہ کورم نہیں اور میں اس وجہ سے اجلاس ملتوی کر رہا ہوں، اور وہاں عدالت کو خط لکھا جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور وہاں جو عدالت ہے وہ فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ فوری طور پر گورنر جا کر حلف لیں. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے ہر اس شخص پر جو آئین کو پامال کرتا ہے، جو آئین کو توڑتا ہے. لیکن یہاں آرٹیکل 6 کیا لگنا ہے؟ لوگوں پر جھوٹے کیسز بنا کر انہیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور جن کے کرپشن کے جنہوں نے آرٹیکل 6 کی وائلیشنز کی ہیں وہ آج اقتدار میں خود بیٹھے ہیں. وہ خود کے اوپر کیوں آرٹیکل 6 لگائے؟ آپ کے مطابق نعیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 6 پہلا لگتا ہے یہ الیکشن، اور جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حق میں آیا تب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب عمل کرنا ہے. پہلا آرٹیکل 6 لگتا ہے وہاں چیف الیکشن کمشنر پر. دوسرا آرٹیکل 6 لگتا ہے میں سمجھتا ہوں ہر اس عدالت پہ لگتا ہے جو آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے. عدالت ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی بھی اگر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانون کے کٹہرے کے اندر آتا. تو میرے مطابق جنہوں نے جو بے شک اس کے اندر چیف جسٹس ہوں، الیکشن کمیشن ہو، ہر شخص کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اچھا چلے، یہ تو آپ کی ایک رائے ہو گئی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا گورنر سے اوتھ لینے کا معاملہ ہو، اس کو اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو انہوں نے کوئی قانونی راستہ تو نعیم صاحب اپلائی نہیں کیا، یا اس کو انٹرٹین تو نہیں کیا جا رہا کہ کوئی آپ عدالت سے رجوع کریں کہ گورنر کو روکا جائے یا اس طرح. مطلب یہ آپ کا بیان تو ضرور ہے، لیکن آپ نے کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کیا یا اس ایشو کو چیلنج نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جتنی دفعہ مختلف آرڈرز کو چیلنج کیا، پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ چرانے کو چیلنج کیا، بلے کے نشان کو کیا، انٹرا پارٹی الیکشن کو کیا جو انہوں نے مسترد کیا، اس کے بعد مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر ہم نے کہا کہ عمل کیا جائے، لیکن جب وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں فوراً عمل بھی کر دیا. ہم نے 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا. کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے قانون اور انصاف کے مطابق آئے؟ بلکہ کئی کیسز التوا کا شکار ہیں. 26ویں ترمیم التوا کا شکار ہے، اس سے مفاد لیتے ہوئے آج مخصوص نشستیں اور جماعتوں کو دے دی ہیں. وہ انٹیکٹ ہے، اس درخواست کو نہیں سننا. ہاں اس 26ویں ترمیم کی بنیاد کے اوپر جس کو فائدہ دینا ہے وہ دیتے جاؤ، اور وہ سارا جاری ہے. چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے. آج اتوار ہے، یعنی آج سوموار ہے، کل اتوار تھا، تو بالکل انہوں نے اعلان کیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہر فورم کو اویل کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے عدالتیں اس لیے تیار بیٹھی ہوں کہ ہم نے انصاف فراہم نہیں کرنا، ہم نے مخصوص پارٹیوں کو فائدہ دینا ہے یا ڈائریکشنز کے اوپر چلنا ہے، تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ سب سے بڑے جج جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس ہیں. تو جب انہوں نے قانون آئین کو نہیں دیکھا تو پھر ہماری پٹیشن جائے گی بھی تو آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ لیکن ہم اپنا راستہ جو ہے وہ بالکل اختیار کریں گے اور اس عمل کا حصہ بنیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے موقف سے آ رہے ہیں، ہم ہر فورم پہ رجوع کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، بہت شکریہ. ناظرین ادھر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بلوچستان میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے سے متعلق گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جو بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم ایشو اور جو ایک قابل افسوس ایشو سامنے آ رہا ہے، اور آج اس ایشو کے حوالے سے وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور کچھ ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی اس کے اگر ہم بات کریں اینگلز ہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے. اب بھی وزیر اعلیٰ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی خواتین کے اوپر جو تشدد کے بڑھتے واقعات ہیں، اس کی حال ہی میں پارلیمان کے اندر بھی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان واقعات میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے افسوسناک واقعات ہمیں کئی علاقوں میں وقتاً بوقتاً دیکھنے پڑتے ہیں. نیلوفر بختیار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان ایشوز پر ان سے گفتگو کریں گے. نیلوفر صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، پھر آج سی ایم صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، آپ کس طرح اس واقعے کو دیکھ رہی ہیں، یا جو ڈیٹیلز سی ایم صاحب کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے میرے پاس بھی کچھ ڈیٹیلز اس واقعے کی موجود ہیں، کیونکہ میری جو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے جو میں خود ہیڈ کرتی ہوں وہ بھی اس واقعے کے ساتھ منسلک ہے، اور بڑی افسوسناک چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اس خاتون کے ہاتھ میں قرآن شریف پکڑا ہوا تھا، اور مطلب اتنی بے چارگی اور اس قدر زیادتی ہوئی ہے اس عورت کے ساتھ اور اس مرد کے ساتھ بھی میں کہوں گی. اور یہ کون سا نظام ہے اور کس ایج میں ہم کیا سٹون ایجز میں چل رہے ہیں کہ جرگہ جو چاہے جو سزا دے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے اور پھر مہینوں کے بعد اس کی ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے. مطلب اتنی دیدہ دلیری ہو گئی ہے کہ اب قانون سے کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے، اور ایک پیرالل عدالت لگائی جاتی ہے اور پھر اس کا زوم ایسا ہے کہ اس عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اور شہر سے بالکل نزدیک، ایسا بھی نہیں کہ کوئی جنگل میں، مگر جنگل کا قانون ہے. تو یہ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں، اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کی مجھے تھوڑی سی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ عورت شادی شدہ تھی یا اس عورت کے بچے تھے. دیکھیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ عدالتیں کریں. ہم حکومت میں پاکستان میں ایک ادارے کے تحت کام کر رہے ہیں نا، کوئی ہمارے پر کوئی عدالتیں ہیں، کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی نظام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جرگہ بیٹھے، کہیں پر بھی چار بیٹھے ہیں، کوئی ملک بیٹھے ہیں، کوئی وڈیرے بیٹھے ہیں اور یہ فیصلہ کر دیں؟ تو میں اس کو بہت شدید تنقید کی نظر سے دیکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں نہیں، لیکن نیلوفر صاحبہ یہ ایک واقعہ جس کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ عید کے قریب پیش آیا اور تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو 1 مہینے کے بعد جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تب جا کے صوبائی حکومت نوٹس لیتی ہے، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صوبوں میں خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی ویڈیوز نہیں آتی اور لا علم ہوتے ہیں ہم؟ دیکھیے بہت زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور میں تو جب کمیشن ہیڈ کری تھی تو مجھے پتا ہے میرے پاس ایسے بے شمار کیسز آتے تھے، لیکن ہر کیس کے پیچھے ہر صوبے میں پہنچنا مرکز کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اسی لیے صوبائی حکومتیں بنائی جاتی ہیں. لیکن اس وقت مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی اس عورت کے بچے تھے اور اس کا شوہر تھا، وہ شادی شدہ تھی یا نہیں تھی، لیکن عدالت میں فیصلہ ہونا اس کا حق تھا. کسی کو یہ حق نہیں تھا کہ سر عام اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ تو قتل ہے، اس کو قتل کے زمرے میں لایا جائے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سول سوسائٹی اگر نہ اس کو اٹھاتی تو پولیس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یا پولیس کو پتہ تھا تو پولیس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے پورے ہر صوبے میں اور مرکز میں ویمن کمیشنز جو ہیں وہ کمیشن کی چیئرز کے بغیر کام کر رہے ہیں. کہیں تو نہ بورڈ ہے نہ چیئر ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ اسلام آباد میں ہے، کی بھی اے جے کے. آپ مطلب حالات دیکھیں کے پی کے کہیں پر بھی ویمن کمیشنز کام نہیں کر رہے. ان ایشوز کا نوٹس کون لے گا، آپ کو بتائیں. اور بلوچستان کی تو ایک اور بدقسمتی ہے کہ ویمن کمیشن ہم نے بڑی مشکل سے بنوایا تھا جب میں چیئر پرسن تھی، تو اس کا پہلے ہی کمیشن بنا ہے، اس کے بعد سے جب چیئر پرسن ختم ہوئی ہے تو اس کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی. اور وہاں پہ جو ویمن امبڈس پرسن ہے بلوچستان کی، وہ کرسی بھی خالی پڑی. تو 2 اعلیٰ ادارے جو خواتین کے اوپر تشدد کے خلاف یا اور جو کیسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کام کرتے ہیں، وہ دونوں ادارے جو ہیں وہ بند پڑے بیکاز دے آر ہیڈ لیس. ان کے اوپر کوئی سربراہ نہیں بیٹھا. یہ کس طرح حکومت کی پرائرٹی تبدیل ہوگی؟ سمجھتی ہوں کہ اس وقت سیاسی فضا بہت گرم ہے اس میں. مجھے احساس ہے کہ فائنینشیل ایشوز ہیں حکومت کو، اپوزیشن کی ایشوز ہیں، مگر بات یہ ہے جی کہ اگر ہم ان کو پرائرٹائز ہی نہیں کریں گے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پرائرٹائز کرنے کے لیے صرف جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمیشنز کی بھرتیاں کر دی جائیں، ان کی اپوائنٹمنٹس کر دی جائیں اور ان کو کام کرنے دیا جائے. اگر یہ بھی شروع ہو جائے تو شاید یہ واقعات آپ یہ مطالبہ کرتی ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کمیشنز کی چیئر ہونا انتہائی ضروری ہے اس وقت جو صورتحال ہے؟ بہت. دیکھیے یہ اتنی خوفناک بات ہے
کہ بڑے بڑے صوبوں میں پنجاب، سندھ، KPK دیکھیں نا، اب حالات تو دیکھیں. تو بلوچستان کا تو پھر آپ کو پتہ ہی کیا حال ہوگا اس وقت. بلوچستان میں تو اتنا بڑا رقبہ اچھا ہے. نیلوفر صاحبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا آپ مختصراً یہ بتا سکیں گی کہ یہ اسلام آباد میں یا صوبوں میں ان کمیشنز کی چیئر کتنے عرصے سے خالی ہے، اگر آپ کے علم میں ہے تو؟ دیکھیے صوبوں کی تو مجھے ایگزیکٹ مدت یاد نہیں ہے، لیکن جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے جس کی میں چیئرپرسن تھی، میری ٹرم 28 جولائی کو ختم ہوئی. اس کو 1 سال ہے اور اس کا پروسیس ہوئی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے، یعنی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کا ایک جگہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا ضروری ہے. اب مجھے پتا ہے یہ پروسیس ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کیا الیکشن کمیشن ایک دن بھی چیئرمین کے بغیر بیٹھا ہے؟ کہ وہ ان کی پرائورٹی ہے. بالکل. اب یہ پرائورٹی میں اگر شامل ہوتا تو ویمن کمیشن بھی چیئرپرسن کے بغیر نہ ہوتا. اس کا چیئرپرسن ہے لیکن وہ ایکٹنگ چیئرپرسن، بورڈ سے ایک خاتون کو مقرر کیا جاتا ہے ایک ماہ کے. تو یہ کافی نہیں ہے. کمیشنز اپوائنٹ، ان کے بورڈز اپوائنٹ ہوں اور پراپر سٹاف. چلیں ٹھیک ہے. صاحبہ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے. ناظرین، نیلوفر بختیار صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے یہ اہم ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے. ایک اہم نقطہ ہے کہ اس وقت جو کمیشنز ہیں ان کے کوئی ہیڈز نہیں ہیں. وہ چیئر پرسن رہی تھیں اور اس کے بعد ابھی تک حکومت کی جانب سے تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، لیکن مستقل طور پر کوئی چیئر پرسن مقرر ابھی تک نہیں کیا گیا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.